अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी बैठक है ये उस रिवायत की याद के अंदर है जिस तरह हम बचपन में हुआ करता था कि हम घर में शाम को बैठा करते थे अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ और उनके साथ उनकी कहानियाँ, उनके किस्से और उनसे नसीहतें लिया करते थे। तो इस रिवायत को ज़िंदा रखने के लिए हमने आज अपनी बैठक जो है वो मिसेज़ गामदी के साथ नशिस्त रखी है। हम आज बिल्कुल कैजुअल से माहौल के अंदर इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इनसे कुछ नसीहतें लेना चाहेंगे जो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ और इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है, उससे हम क्या सीख सकते हैं और हमें क्या सीखने को मिल सकता है। सो हम उसके बारे में एक बातचीत करेंगे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, सब खैरियत। अच्छा, आपको कभी हमने टीवी पे नहीं देखा, कभी आपको गामदी साहब बहुत सारे नज़र आते रहते हैं। जवाद साहब से हमारा बहुत करीबी ताल्लुक़ रह रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल मौरिद हमारे लिए दूसरे घर की तरह बन चुका हुआ है। सो हम पहली दफ़ा हम में से बहुत सारे लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं। हम आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो हम सब जो जिस बारे में बहुत क्यूरियस थे और सबसे पहले जो हम जानना चाहते हैं मुत्तफ़िका, वो आपकी शादी कैसे हुई गामदी साहब के साथ? हम उस बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। बस अरेंज मैरिज थी हमारी, तो कोई आपके रिश्तेदार थे? जी रिश्तेदार तो थे, लेकिन ये लोग पाकपतन में थे, हम लाहौर ही में थे। तो वैसे मेरे जो ननिहाल और दिदाल है ना, एक ही गांव से सब लोग थे। तो बस मतलब रिश्तेदार भी थे, लेकिन इनसे मुलाकात, बाकी इनकी फुफ्फो वगैरह सबसे हमारी बहुत करीबी ताल्लुकात थे। बिल्कुल सही। और आपकी शादी को माशाल्लाह कितना अरसा हो गया है? जी 77 में हुई थी, देख मेरा ख्याल 45 शायद 43 41। अच्छा, माँ के लिए तो जो औलाद होती है एक जैसी होती है सारी, और प्यारी भी सारी होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा अपनी औलाद के बारे में बता दें और उनमें से कौन सी एक आदत बता दें जो आपको प्यारी लगती है अपने बच्चों में। जी बस माशाल्लाह 3 बेटे और 1 बेटी है। तो बड़े जवाद ही हैं, तो जवाद के साथ बड़ा बच्चा था तो ज़्यादा करीबी होता है। और ये कि भाई बचपन में बहुत हसास था, बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ बहुत मामलात में। इसमें छोटा सा था तो मेरे अम्मी मैं बर्तन धुला दूँ, अम्मी मैं ये कर दूँ, अम्मी मैं ये कर दूँ। बाकी बच्चे ऐसे नहीं थे, लेकिन इसने मेरे साथ ये गवाह हैं तो बहुत ज़्यादा उसका था। तो छोटे वाला जो है वो भी मतलब है तो सही, लेकिन वो थोड़ा सा होता ना प्रैक्टिकल है। तो उसके बाद बेटी है, तो बेटी का ज़्यादातर रुझान पढ़ाई की तरफ ही था। अच्छा। उसको अब माशाल्लाह वो PhD कर रही है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और बस तो छोटा बेटा अभी जो है वो फारग है, वो भी हमारे पास होता है, वो भी मेरे साथ बहुत, वहाँ तो उसको मुलाजम नहीं है तो सारा काम खुद ही करना। तो मेहमान आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो बहुत मेरी मदद करता है। अच्छा, अक्सर ना हमें जवाद भाई कहते हैं कि मैं अपनी अम्मा का सबसे ज़्यादा लाडला हूँ। तो आप बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है? ये तो सभी कहते हैं कि जो तुम्हें वो है वो कोई नहीं हो सकता ये सही बात है कि एक बच्चा होता है ना कि ज़्यादा करीब माँ के आ जाता है हर दुख सुख तकलीफ़ में, तो होता है, फ़र्क नहीं होता, लेकिन वो एहसास ज़्यादा हो जाता है। ये बात पक्की हो गई कि जवाब में सही बोला। हाँ, तो सारे बच्चे कहते हैं जो भाई आपको है वो हम नहीं हैं। जी माँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके कौन से बच्चे की शख्सियत गामदी साहब की तरह है? जवाद की लगती है थोड़ी थोड़ी, उसकी आवाज़, उसका लहजा, वो ज़्यादा और बहुत मोहब्बत है अपने वाले से, बहुत मोहब्बत है उसको, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं जितना भी कहूँ कम है, बहुत ज़्यादा उनको होता है कि वालिद की। ये जवाब भाई के अल्फाज में भी कल ही कह रहे थे कि मैं अपने बाप से इश्क करता हूँ। हाँ, सही बात है, बहुत ही ज़्यादा। उनके आँख के इशारे उन्होंने ऐसे देखना है तो उनका क्या मतलब, हाँ, ऐसे देखना मतलब ये तो रिसेंट हुई बात। जी अभी भी हम लोग जब आए थे तो एयरपोर्ट पे मिला तो रोने लग गया था। तो बच्चे तो सारे वालिदैन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इससे ये जाहिर हुआ कि अभी भी हसास है। जी हाँ, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि उसकी तबीयत मेरे गई है, और हसास तबीयत नुकसान भी बहुत उठाती है। मेरी अपनी तबीयत बहुत हसास है।
اچھا ماں جی، جیسے کہ غامدی صاحب نے اس ادارے کا المورد کا آغاز کیا تھا، تو اب اس کو آپ کے بڑے بیٹے جواد بھائی جو ہیں وہ اس سلسلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ بہت خوشی ہوتی ہے، کتنی محنت سے یہ ادارہ بنایا تھا، مطلب دن رات محنت کر کے، وہ آسان کام نہیں تھا، اس وقت تو میڈیا بھی نہیں تھا، تو اتنی محنت کے ساتھ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور کرنا، تو پھر اب جب یہ چلتا ہے پھولتا پھلتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں اس کو اور ترقی دے اور کامیاب کرے. السلام علیکم. اچھا، غامدی صاحب کی نا زبان سے بھی بعض لوگ بڑے متاثر ہیں. جیسے مجھے ذاتی طور پہ یوں لگتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں نا تو ان کی بات ہی شاعری ہوتی ہے، ان کی گفتگو یوں لگتی ہے شاعری. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل زبان، تو آپ کو بھی کبھی مشکل ہوئی کہ وہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو ان کے الفاظ سمجھ نہیں، مجھے مشکل نہیں ہوئی، اب تو بلکہ تھوڑی آسان ہو گئی ہے. شروع میں بہت سکیل اردو ہوتی تھی ان کی، اب تو بہت بہتر. ہمیں تو اس طرح ہوا کہ ہم سنتے ہیں تو میری اپنی زبان بہتر ہوگی، اب میں اچھی گفتگو کرتی ہوں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کے الفاظ اور ووکیبلری میں اضافہ جی الٹا تو نہیں تھا کہ آپ کی وجہ سے نہیں، وہ سب لوگ کرتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ ہے تو تھوڑا سا پھر اپنا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر تو بہت مشکل اردو استعمال کرتے ہیں. اب تو بہت آسان ہے، اب تو بہت آسان ہے، شروع میں بہت مشکل تھی. اچھا، لیکن ہمارے یہاں بولی جاتی تھی اردو ہی زیادہ بولی جاتی تھی، حالانکہ ہم پنجابی ہیں. ایک سوال جو مجھے ہمیشہ سے رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ آ رہی ہیں، تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی سوال کہ آپ جب ایک انسان کسی اتنے بڑے انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو دور سے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نے اتنے بڑے انسان کے ساتھ ساری زندگی گزار دی ہے، لیکن اس انسان کو صرف پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنی مشکلات سہی ہیں، کیونکہ جتنا بڑا وہ انسان ہوتا ہے اتنی زیادہ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اور آپ کو اپنی زندگی میں بھی، کیونکہ کوئی بڑا انسان ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو اپنی ذات پیچھے کر دینی پڑتی ہے اور اس کی ذات کو پھر وہ اتنا اوپر آ سکتا ہے. تو آپ نے زندگی میں بہت قربانیاں بھی دی ہوں گی، اور ایسے بڑے انسان کے ساتھ تجربہ آپ کا کیسا رہا ان قربانیاں دینے کا اور اپنی ذات پیچھے کر دینے کا؟ نہیں، ایسی قربانی تو نہیں دی، لیکن ظاہر ہے کہ عورت کو گھر بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا ہو. عورت ہی کی قربانی ہوتی ہے کہ گھر کو لے کے چلے، اپنے بچوں کو لے کے چلے. اگر وہ گھر نہیں چلے گا، کچھ بچے نہیں چلیں گے تو مرد کام نہیں کر سکتا. اگر وہ انہوں نے اتنا کام کر لیا تو کوئی بچوں کی ذمہ داری اس طرح نہیں ڈالی، پڑھانے لکھانے کی کچھ ہی، وہ سب میرے اوپر ہی تھی. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت قربانی دی ہے یا نہیں. اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اچھا وقت گزر گیا، جتنا باقی رہ گیا باقی بس. آپ کی تربیت کا نمونہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ ملاقات ہوتی ہے اور ہم سب بہت امپریس ہیں اور اس سے ضرور ہم سیکھنا چاہیں گے اور پوچھیں گے. لیکن میں ایک سوال جو آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جب ملک چھوڑنا پڑا تو وہ کیسا تھا آپ کے لیے؟ وہ میرے لیے تو بہت مشکل تھا. اچانک رات کے وقت پولیس آ گئی اور چھت پہ چلی گئی اور وہ ہو گئی، اور ہم ایک گاڑی میں ایک بندہ نکل کے گیا، تو وہ میرے لیے بہت مشکل تھا. پھر وہاں سے ملیشیا چلے گئے، وہاں میں بہت ڈپریشن کے مریض ہو گئے، کیونکہ ہماری فیملی ماشاءاللہ بہت تھی، ملنا جلنا آنا جانا سبھی لوگوں کا، وہاں درس بھی ہوتا تھا، سبھی ہوتا تھا، تو وہاں بالکل اکیلے تھے. بس بہت مشکل حالات تھے. آپ نے یعنی کہ جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں تو کوئی ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ صرف جو ضروری چیزیں اٹھائیں اور آپ لوگ چلے گئے تھے؟ ایسے ہی تھا، بس وہ اچانک ہی جانا پڑا نا. پھر بعد میں آ کے تو کسی کو بھیج کے کچھ تھوڑا بہت کپڑے وغیرہ کچھ چیزیں لی. جی بہت مشکل وقت تھا. پھر بچوں کی تعلیم تھی، بیٹی یونیورسٹی میں GC میں پڑھتی تھی، تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ یونیورسٹی میں نہ آئیں. پتہ چل گیا ان کو بھی. پھر بیٹا مجھ سے میں پڑھتا تھا، چھوٹا تھا ابھی بالکل ہی، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ اسکول نہ آئیں. تو بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ بچوں کی تعلیم بھی جا رہی ہے، وہ بھی جا رہی تھی. لیکن اللہ نے کوئی نہ کوئی سبب بنانا ہوتا ہے، بالکل اللہ میاں نے راستہ کھول دیا. تو ملیشیا سے امریکہ بہت بہتر ہے، بہت اچھے خلوص والے لوگ ہیں، جیسے یہ فرین کا کہہ رہی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے قریب ہیں، تو بڑے اچھا ہے. ملیشیا میں ایسا نہیں تھا.
اچھا ماں جی، یہاں پر اب ہمارے جو یہ گیدرنگ ہے اس میں کچھ بچی ہیں جو ابھی زندگی اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے جا رہی ہیں، کچھ ان میں ایسی بھی خواتین ہیں جو اس زندگی کو گزار رہی ہیں. تو آپ اپنی جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے یا جو تجربہ رہا ہے آپ کا زندگی میں، آپ کیا نصیحت کریں گی بچیوں کو، اور کہ جو ازدواجی زندگی میں رہ رہے اختلافات جس طرح سے آپ فرما رہی تھیں، تو ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ پہلے بچیوں کو نصیحت کر لیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، بچوں پہ بھی، خاندان پہ بھی. اور بچے پھر نہ ماں کی عزت کرتے نہ باپ کی عزت کرتے. تو تھوڑا اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول رکھنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہے نا برابر میں کریں. آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ حوصلہ ہی نہیں لڑکیوں میں بھی اور اس میں بھی، تو اسی لیے طلاق کی ریشو کتنی بڑھ گئی. تو پہلے ایسا نہیں تھا، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ بھئی برابر سوال جواب کیے جائیں، کچھ خاموشی اختیار کر لی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے. آپ نے جیسے اپنی شادی کا ذکر کیا تھا کہ آپ کی ارینج میرج ہوئی تھی، آپ نے پہلے دیکھا نہیں ہوا تھا غامدی صاحب کو. آج کل تو دور چینج ہو گیا ہے اور بچیوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہماری پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو، ہم بات چیت کریں. تو یہ کیا آپ ادھر یہاں پر نصیحت کریں گی کہ اس کو کس طرح سے والدین کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ بچی کی بھی؟ اب وہ دور نہیں رہا بچی کی ہو، لیکن وہ تھوڑی بہت کر کے والدین پہ چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ ان کا تجربہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے کہ بھئی کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں. یہ اپنے وہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تھوڑی سمجھ بوجھ سے کرنا چاہیے، بات چیت کریں، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم والدین کو دیں تاکہ وہ مل جل کے آپس میں وہ کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور ماں جی آپ ضرور ہمیں مشورہ دیں، آپ نصیحت کریں کہ اولاد کو پالنا آج کل بہت مشکل لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل کام اس وقت میری زندگی کے اندر اپنی اولاد کی تربیت ہے اور ان کو اچھا انسان بنانا ہے. آپ میری جیسی نئی ماؤں کو یا جن کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے شروع میں وہ والی توجہ نہیں دے سکے جس کی نصیحتیں ہمیں آج ملتی ہیں، ہم کس طرح سے اس ضروری فریضے کو انجام دیں؟ کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ اتنی ہی اچھی اور صالح نکلیں جس طرح کہ ہم خواہش کرتے ہیں اور جس طرح کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. آپ ان کو بن کے دکھائیں کہ کیسے ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، بالکل ہی سختی کرنی چاہیے. پیار محبت سے پڑھانے میں لکھانے میں. میں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا ہے، لیکن میں ایک دفعہ نہیں ان کو کوئی مارا یا غصہ ہو کیا یا کچھ. میں یہ کہتی تھی مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے بھول گیا، مجھے سکھا دو، مجھے پڑھا دو. اس طریقے سے میں نے بچوں کو پڑھایا. اس میں ایک بہت مشہور کہاوت ہم اکثر سنتے ہیں، اپنے بزرگوں سے ہی سنتے ہیں کہ دو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر. وہ دور نہیں رہا، وہ دور نہیں رہا. وہ دور ہمارے والدین بھی ہمارے اوپر سختی نہیں کی تھی، لیکن ہمارے والد صاحب جو تھے وہ صرف آنکھوں سے دیکھتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے. بس ان کا ایسا ہوتا تھا، ایسے بس ہم سمجھ جاتے تھے یہ کام غلط ہے. کبھی مار پیٹ انہوں نے بھی غصہ نہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں کچھ. میں نے اپنے بچوں کو، چاروں بچوں کو کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں مارا. ایک ضروری بات جو ہم سب کو بہت شوق ہے کہ ہم اتنا وقت جواد صاحب کے ساتھ گزارتے ہیں اور ہم ضرور چاہ رہے تھے بہت سارے لوگ کہ آپ ان کے بچپن کے کوئی قصے سنا دیتی ہیں ہمیں تھوڑے سے، کوئی شرارتوں کے. کوئی نہیں، ایسا کوئی شرارتی نہیں تھا، لیکن سمجھدار تھا. اور یہ جو پڑھاتے تھے تو عربی میں وہ کچھ کرتے تھے نا، تو یہ بالکل اسی لہجے میں جیسے عربی پڑھی جاتی ہے نا. چھوٹا سا تھا تو وہ بالکل اسی طرح بولتا تھا جیسے عربی پڑھ رہا ہے. تو کوئی خاص شرارت نہیں تھی، لیکن وہ بس بہت لاڈلا تھا کیونکہ ان کے بعد پہلا بچہ تھا جواد، تو دادا دادی پھپھو وغیرہ، تو اس میں تھوڑے سے مسئلے پیدا ہوئے تھے. اچھا ماں جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ غامدی صاحب اتنے ہمبل، مطلب میں کبھی بھی انہیں دیکھتی ہوں تو مطلب ان کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہو کچھ، انہیں کبھی غصہ نہیں آتا. تو وہ شروع سے ایسے تھے یا وقت کے ساتھ مطلب کبھی بھی ان کو غصہ نہیں کرتے ایسے تھے؟ لیکن کسی وقت غصہ آ جاتا تھا غلط بات پہ. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جو اس طرح کوئی مطلب بات ایسی ہو گئی ہے کسی کے ساتھ، گھر میں نہیں ایسا تھا. یہ تو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، یہ میری شادی سے پہلے بھی اتنی ہمبل ہیں، یہ میری شادی سے پہلے کے جانتے ہیں. اچھا.
آپ خود بھی اتنی ہمبل ہیں اور آپ اتنی نرم طبیعت کی ہیں, تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ بچوں کی تربیت, جواد بھائی اتنے, ہم جواد بھائی کی اتنی تعریف کرتے ہیں, جواد بھائی ایسے کیسے ہیں آج پتہ لگ رہا ہے. نہیں, جواد میرے بہت قریب ہیں. آپ کی ازدواجی زندگی میں یہ نیچرل سی بات ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں, اور اس کا پہلے بھی ذکر ہے, تو آپ اس سے کس طرح سے اس کو ڈیل کرتی تھی؟ یعنی کہ کیا آپ لوگ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے تھے آپس میں, یا بیٹھ کر بات کرتے تھے؟ نہیں, بس ایک دو بات کی ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو ہاں, نہیں تو میں خاموش ہو جاتی تھی بس. کتنے دن نہیں, خاموشی کا مطلب یہ کہ آگے سے ضد کرنا یا بات منوانے کے لیے بات کرنا, وہ نہیں تھی. یعنی کہ میں جو آپ کی بات سے سمجھی ہوں کہ نارمل روٹین گھر کا ماحول نہیں خراب ہوا, ویسے ہی چلتی رہی ہے. جو بات جہاں پر اختلاف ہوا ویسے آپ نے بات کی ہے, اگر نہیں آگے سے آیا تو آپ خاموش ہو. جب دیکھا کہ خاموش, آگے کوئی جواب نہیں تو سمجھ جاتے کہ یہ نہیں ہے, تو بس میں خاموش ہو جاتی. ضد جب ہوتا نا ایک بار بار ایک بات کو دہرانا, میری طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے. میں بالکل, میرے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ میں ایک بات کو بار بار دہراؤں, یہ کرنی. میں تو بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی ایسے. ایک دفعہ بچوں کو کہوں گی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یا آج نہیں یا کل ہے. اچھا, میرا آپ سے ایک کوشچن تھا کہ میرا بھائی چھوٹا ہے جیسے, تو اکثر میں اپنی اماں سے بات کر رہی ہوتی ہوں, تو ایک کنفیوژن ہے میرے مائنڈ میں اور میری مما کے مائنڈ میں بھی ہے کہ اب جیسے بچے ہیں, اور آپ کا بھی ایکسپیرینس گزرا ہے کہ آپ کے 4 بچے تھے, تو وہ بچوں کی تربیت کے وقت ان میں دین اور دنیا کا ایک بیلنس کریٹ کرنا, کہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے, وہ آپ نے کس طرح کیا؟ آپ گھر میں کریں نا وہ کام. اگر آپ گھر میں بچے دیکھیں گے, بچے بہت جلدی نقل کرتے ہیں اس چیز کو. اگر آپ غلط کام کریں گے تو بچے وہ اسی طرف کریں گے. اگر آپ نماز, قرآن, اللہ کا نام لیں گے, جیسے ہمارے بزرگ بھی تھے, تو ہمیں رات کو اب تو ٹی وی آ گیا, وہ آگے لوگوں کے فون آ گئے, تو ہماری دادی وغیرہ رات کو عشاء کے بعد بستر میں نبیوں کی کہانیاں اور یہ وہ تربیت بہت ہوتی تھی. آج کل وہ ختم ہو گئی, لیکن میں نے اپنے بچوں سے کیا ہے. اس وقت ٹی وی ہمارے گھر نہیں ہوتا تھا, تو ٹی وی نہ ہونے کی وجہ سے بھی کافی ٹائم. اچھا, آپ کے لاڈلے تو جواد بھائی ہیں, غامدی صاحب کا لاڈلا کون ہے؟ مریم, امیمہ مریم. اچھا, آپ نے اپنے بچوں کو بتا دیا, بچوں کے بچوں میں سے آپ کا کون زیادہ لاڈلا؟ بچوں کے بچوں میں تو جواد کے دونوں بچے ماشاءاللہ اتنا پیار کرتے ہیں. دوسرا جو میرا بیٹا کراچی میں, ان کے بھی 2 بچے ہیں, تو ابھی وہ جاتے ہیں تو ویسے بس ہمارے ساتھ ہی چپکے رہتے ہیں. تو بیٹی کے بھی چھوٹے ہیں, تو وہ تقریباً روز ہی آ جاتے ہیں. ہمارے 5.5 سال کے ٹوینز ہیں, تو ان کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر. ایک بچے کا ہوتا ہے کہ بھئی نانا نانی ہیں, دادا دادی ہیں, تو بس ساتھ چپک کے ہی رہنا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اب ہم لوگ آتی دفعہ زروان کے پاس گئے تھے, تو ایسے وہ بس اس کو تھا کہ جیسے پتہ نہیں دنیا جہان کی اس کو دولت مل گئی, اور وہ چھوٹا بیٹا بھی تھا ساتھ. تو بہت, وہ زروان بہت سمجھدار ہے. بلکہ مجھے میرا فریکچر ہو گیا تھا, تو میں یہیں تھی لاہور میں, میرا آپریشن ہوا, تو میرے ساتھ سوتا تھا کہ دادی رات کو اٹھے گی تو کہیں گر نہ جائے, کچھ نہ. اتنی اس نے میری خدمت, بڑے انہوں نے تو جو کی عائشہ نے یا جواد نے, تو علیحدہ بات ہے, لیکن بچے کو اتنا احساس نہیں ہوتا. بہت اس نے میری خدمت کی, میں ابھی تک اس کو یاد کرتی ہوں کہ کتنی اس نے میری خدمت کی. جواب بھی کہتے ہیں کہ جو میرا بیٹا ہے وہ میری فوٹو کاپی ہے. بالکل, لیکن وہ ذرا تیز ہے. اچھا ماں جی, آپ نے اپنے بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے, تو آپ نے اپنی بہوؤں کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے بہتر بنایا ہے یا بہتر رکھا ہے؟ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ بہویں ہیں, بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے. اور وہ بھی بہت ہی, ایک میری بھانجی ہے اور ایک جواد کی بیگم تو بھتیجی ہے, تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ بھی بہویں ہیں ہمارے ساتھ. تو بڑا اچھا ہے. کبھی وہ ہوتا نا تنقید کرنا یا کچھ کرنا, وہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. تو عائشہ کے ساتھ ابھی میں آ کے رہتی ہوں. جب یہی چوٹ لگی ہے تو بیچاری میرے ساتھ دن رات وہ ایک کیا ہوا تھا اس نے. میں تو کہتے ہیں اللہ میں ان کو اچھا اجر دے. السلام علیکم. ایک تو میں اس دن غامدی صاحب نے بتایا, ہمارے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ تھا, اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اپنی جو
تحریکی ایک ان کی لائف تھی، علمی لائف، اس میں گزار دی صرف اس بھروسے کہ ان بچوں کی جو ساری پرورش ہے وہ آپ نے کی ہے. بالکل. تو وہ ہم اس پہ مطلب شکریہ یا ہم کچھ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ کی اس تربیت کے بعد ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف ماں باپ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے زندگی میں کامیاب ہو گئے ہیں، بٹ اب وہ بچے صرف کامیاب نہیں ہوئے، وہ بچے کتنے لوگوں کی زندگی میں کتنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اس کی ابھی نہیں کچھ مطلب اس کا کوئی نہ کچھ دکھایا نہیں جا سکتا. یہ ایک زمانہ لگے گا، وہ ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے جس کو آپ کے بیٹے جو ہے وہ اس پہ بہت کردار ادا کر رہے ہیں. تو مجھے تھا کہ میں کافی عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں. میں نے حسن گامدی صاحب سے بھی بات کی ہے، میں نے کہا آپ سے بھی کہوں کہ یہ ہم مطلب آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر، جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. نہ بھی بچہ سمجھتے تو کیا کر لیتا. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے بہت اچھے ہوں، نیک ہوں. خود ماں باپ جیسے بھی ہوں لیکن ان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ اولاد بہت اچھی نیک ہو. جی تو اللہ کی بڑی نعمت. میں کہتی ہوں جس کی اولاد اچھی ہے دنیا میں جنت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 2-4 منٹ. اور ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں اب یہ فیل نہیں ہوتا، وہ ہمیں فیملی فیل ہوتی ہے. مطلب ہو سکتا ہے جس طرح سے جواد بھی انتظار کر رہے تھے خان صاحب کا اور آپ کا آنے کا، ہم بھی مہینوں سے ایسے انتظار کر رہے تھے اور ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی آ رہا ہے. بالکل. نہیں میں تو پچھلے سال بھی آئی تھی، بلکہ مجھے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ تم کہیں بھی جاتے ہو نا تمہارا دل دماغ پاکستان میں ہوتا. میرے کہا میرے بہن بھائی بچے سب وہاں پر ہیں تو کیسے. تو میری تو خواہش ہوتی ہے کہ میں تو، لیکن ظاہر ہے وہاں کی بھی مصروفیات ہے، تو وہاں ملازم نہیں کچھ نہیں، تو چھوٹا بیٹا بھی ہے وہ، اس وجہ سے تھا. بالکل. ہمارے اس بیٹھک کی ایک وجہ بالکل یہ بھی تھی کہ جو کہ غامدی صاحب نے بھی بہت ساری قربانیاں زندگی میں دی ہیں، بٹ ان کو بندہ بندہ جانتا ہے. ہم چاہتے تھے کہ ایک وہ دوسری طرف کی وہ قربانیاں بھی ہیں جو پردے کے پیچھے آپ نے دی ہیں ساری زندگی، تو وہ پتہ لگے سب کو کہ یہ ہیں وہ عظیم عورت جنہوں نے جو ہے اتنے اچھے بچوں کی تربیت کی ہے اور اتنی قربانیاں دی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میرا تو یہاں پہ کوئی اتنے قریبی رشتہ دار بھی موجود نہیں تھے، سبھی تقریباً اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور آپ کے لیے بہت بڑی بات تھی، آپ کے قریبی رشتہ دار سب تھے. تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ اتنی ساری زندگی میں آپ نے قربانیاں دی. یہ غامدی صاحب سے محبت تھی آپ کی؟ محبت بھی کی بات دیکھیں نا، وہ بیوی کیا جو تکلیف میں ساتھ چھوڑ دے. گھر تو تبھی بنتا ہے نا. اگر میں نہیں جانا تو میں نے کہاں رہنا ہے. میرے بچے ہیں، وہ ہیں، ان کی پڑھائی جا رہی ہے، سارا کچھ. تو اس وقت تو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا نا. ہم سب سے پوچھا تھا کہ آپ کا بڑھاپا کیسا گزر رہا ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب بڑے نا ایک مخصوص انداز میں بات کرتے ہیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، ان کے پاس لفظ ہوتے ہیں آلریڈی ہمیشہ سے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دونوں بیٹھے ہوں اور پرانا وقت یاد کر رہے ہوں، تو کبھی غامدی صاحب نہ رہے ہوں جو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں کچھ اپنے بڑھاپے کا ذکر کر رہے ہوں؟ دوستوں میں ہنسی مذاق سب چلتا ہے. جو ان کے بہت قریبی دوست ہیں، بہت پرانے، مطلب یونیورسٹی کے اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو بڑا ہنسی مذاق ہے. ایسا نہیں میرے ہاں تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل، لیکن زیادہ تر مصروف ہوتے ہیں لکھنے لکھانے پڑھنے میں اور کرنے. اب دیکھیں 18 سال کی عمر میں انہوں نے شروع کیا تھا کام، اور جب میری شادی ہے تو تب وہ پوری رات جاگ کے کام کرتے تھے. بلکہ وہ جب ہماری شادی ہوئی تو اس وقت وہ 2 بجے رات کو کلاس لیتے تھے. آپ کو شاید پتہ ہوگا. تو شادی والی رات بھی اٹھ کے چلے گئے 2 بجے کلاس لینے کے لیے. اور پھر وہ ان سے بڑے تھے سارے اسٹوڈنٹ جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہفتے کی چھٹی چاہیے. اچھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن جو ہے کوکب صاحبہ جو ہیں، وہ اپنے شہزاد سلیم صاحب کے ساتھ بہت آگے رہی اس دعوت کے کام کے اندر اور سیکھنے سکھانے کے عمل کے اندر. تو آپ کو ہم نے اس طرح نہیں، آپ نے گھر کا رول زیادہ رکھا، تو آپ کو کبھی غامدی صاحب نے نہیں کہا، آپ کا خود دل نہیں چاہا؟ یہ کیسے رہا؟ آپ دیکھیں کہ سسرال والے تھے اور یہ اکیلے تھے، اور میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری تھی.
تو اگر میں اس طرف چلی جاتی بچے بھی کون سنبھالتا پھر، اور بچوں کی دیکھ بھال ساس سسر تھے، نندیں تھیں، سب تھا نا. پھر میری جو ساس تھیں ان کا بہت میل جول تھا، ان بہت لوگوں کا، وہ اپنے خاندان میں بڑی تھیں، تو ماشاء اللہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی ہر وقت. تو میرے اپنے میکے والے بھی سب یہاں تھے، آنا جانا بہت زیادہ تھا. بچے تو وہ پھر اس طرح نہیں ہوتا، لیکن درس ورس میں جو ہوتا تھا، لیکچر ہوتا تھا، اس میں جاتی تھی میں، لیکن اس طرح نہیں. پھر ایک ہی بندہ کر سکتا، پھر گھر کی ذمہ داری بھی. اور ہم لوگ اکثر سنتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ تو اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں، اور آپ نے ہمیں جواد بھائی دی ہیں. جواد بھائی کا تو ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے. تو بس میں تو دعا کیا آپ کو کریں اللہ میں اس کو زندگی دے اور اس کو آمین آمین آمین. یہ سب بہن بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے یہاں پر بالکل گھر والا ماحول دیا ہوا ہے کہ یہ وہ بھی کل پرسوں ہم بات کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اتنی بیٹیاں بنا لی ہیں، پتہ نہیں کس کس کا جہیز جمع کرنا پڑے گا مجھے. تو ہم تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہمیں دی ہیں، ہم اس کے کس طرح سے آپ کو شکریہ ادا کریں. نہیں جی، یہ تو اللہ کی دین ہے، انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ اس کو اس راستے پہ چلا لیتا ہے. آپ کو کیسا لگا یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر، بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر کر، اپنا کوئی آپ نصیحت کر دیں ہمیں. ہم لوگ خواتین کے لیے یہ ہم لوگوں نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہم ان کو امپاور کرنے کے لیے صرف خواتین لیڈرشپ رول میں ہیں، تو آپ اگر سوسائٹی کے حوالے سے کچھ ہمیں نصیحت دے دیں، ہم اس کو کس طرح سے خواتین ہی کچھ کریں گے تو آگے بڑھے گا، ورنہ جو کچھ ملک کے حالات اور بچوں کے بہت آگے خرابی نظر آتی ہے. دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے نے، والدین ان کو کیا سکھا رہے ہیں، جھوٹ بولنا، چور ڈاکو فلانا یہ وہ، تو کل کو وہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے. تو یہ تو والدین کی تربیت ہونی چاہیے. مجھے تو اس بات پہ بہت رنج آتا ہے جب میں کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھتی ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت کے لیے بڑے ہو کے بھی وہی کچھ کریں گے وہ. چلیں، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا. آپ لوگوں کا شکریہ. آپ نے کوئی غلطی ہو گئی تو بس.